आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। ISPR के बयान पर हुकूमती जवाबात, असल मसाइल पर बात कब होगी और पार्लियामेंट किसकी ढाल है, अवाम की या खवास की? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अगर खुदा न खास्ता इन दो शरीफों में कुछ गड़बड़ हुई, आई एम विद सिविलियन शरीफ। ISPR ने ये स्टेटमेंट दी है कि और हुकूमत पर तनकीद की है, ये अदारों से टकराव अच्छा नहीं होता। एक ताज़ा तरीन ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम ममनून हुसैन ने हातिम ताई के किस्से कहानियों को भी धुंधलाते हुए दरिया दिली और सखाफत के नए बाब रकम करते हुए अपनी गैर मुल्की दौरों के दौरान $60,000 की टिप से अपनी खिदमत पर मामूर लोगों को नवाजा। ये एक अच्छी बात है, हमारे सदर मुमलिकत को गरीब खिदमत गुजारों का इतना ख्याल है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह होती कि सदर साहब ये फयाजी अपनी जेब से करते, इस कौम के टैक्स से ना करते जिसका हर फर्द 1,10,000 रुपए का मकरूज है। अब पता नहीं यहाँ भी आईनी या गैर आईनी की किसी बहस की गुंजाइश है या नहीं, जैसी बहस ISPR की प्रेस रिलीज पर हो रही है। अगर ये सवाल एक जानिब रख दिया जाए कि ISPR की प्रेस रिलीज आईनी हुदूद में है या हुदूद से बाहर है, तो क्या इस बात पर तवज्जो नहीं देना चाहिए कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब के हवाले से अस्करी और सिविल क़यादत की रफ्तार में फ़र्क है, बल्कि बहुत फ़र्क है। सवाल ये भी है कि ये फ़र्क सिर्फ मिजाज का फ़र्क है या अज़म और इस्तेदाद का भी है। अगर फ़ौज अपना काम नहीं कर रही, अपना किरदार अदा नहीं कर रही, तो वो कोताही भी सामने आना चाहिए। लेकिन किसी हुकूमती कोताही की वजह से फ़ौज की कुर्बानियाँ, फ़ौज की मेहनत ज़ाया होने का खदशा है, तो क्या इन खदशात को दूर नहीं करना चाहिए? क्या गवर्नेंस की बेहतरी की जानिब इशारा जमहूरियत के लिए ख़तरा है? अगर दहशतगर्द अदालतों से सज़ा नहीं पा सके, अगर करप्शन के समंदर की किसी बड़ी छोटी या मगरमच्छ या मछली निशाने इबरत नहीं उसको बनाया जा सका, फौज के वापस जाने के बाद अगर फितनों ने दोबारा सर उठा लिया, तो ये नुकसान किसका होगा? ये फौज का नुकसान है, हुकूमत का है या पाकिस्तान की आवाम का है? अगर ये नुकसान पाकिस्तान की आवाम का है, तो पाकिस्तान की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के मसले पर इदारों में इत्तफ़ाक़ राय का फुक़दान क्यों? हुदूद का मसला क्यों? एक पेज पर होने ना होने का मसला क्यों? वैसे गवर्नेंस में बेहतरी का मुतालबा तो पाकिस्तान की आवाम भी कर रही है, तो क्या आवाम भी अपनी आईनी हुदूद से तजावुज़ कर रही है? इसी पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून जस्टिस तारिक महमूद साहब ने, सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया, और PMLN से राना मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। पहले एक जल्दी से छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अंसार अब्बासी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, जब से ये ISPR का बयान आया है ना, एक बहस शुरू हो गई है इदारों के आईनी हुदूद की। सवाल ये है कि ये क्यों समझा जा रहा है कि ISPR ने बयान दे के अपनी आईनी हुदूद से तजावुज़ किया है? देखें, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि इससे एक बात तो साबित हुई कि ISPR को बयान देते हुए अपने बहुत ही मुहतात होना चाहिए, उनका एक एक वर्ड कैलकुलेटेड होना चाहिए जी। और जिस तरह से माजी में भी 2014 में भी एक इस तरह का बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान आया था, मेरा ख्याल है कि बयान में और ट्वीटिंग में थोड़ा सा मुहतात होना चाहिए ISPR को। और दूसरी बात ये है कि एक असूल की बात वो ये है कि गवर्नमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट जो होती है, फौज हो, दूसरे इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूशन हो, विद एक्सेप्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड ये जो जुडिशरी है, तमाम सरकार के इंस्टीट्यूशन सबसर्विएंट हैं प्राइम मिनिस्टर के और गवर्नमेंट के। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का बयान और कन्वे ऐसा करना कि गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इनफ, मैं कन्वे की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्डिंग की बात नहीं कर रहा कि वर्डिंग क्या थी। तो मेरा ख्याल है कि ऑन पार्ट ऑफ ISPR इस किस्म की प्रेस रिलीज नहीं आनी चाहिए पाकिस्तानी फौज, और अगर आ गई तो मैं इनिशियली मैं ये सोच रहा था, और मैंने कहा भी कि शायद हुकूमत को इग्नोर करना चाहिए था, लेकिन जो भी हुकूमत का रिस्पांस आया, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो कन्फ्रंटेशन की तरफ जाए। सर, लेकिन कुछ तासुर जो आ रहे हैं, मैं उस पर बात करूंगी, लेकिन ये बताइए कि क्या ये पाकिस्तानी फौज मुल्क का इदारा नहीं है? सर, ये फौजी, ये बाशिंदे नहीं है पाकिस्तान के, तो फिर इनकी हुब्बुल वतनी पर या मुल्क से मोहब्बत पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है ना? तो सर फिर मेरी एक बात सुनिएगा, मेरी एक बात पहले सुन लीजिएगा। पहली बात तो ये है कि ये हुब्बुल वतनी का जो कि जी फैसला किसने करना है,
وہ نہ ہم تو کبھی فیصلہ کوئی بھی کر نہیں سکتے. بالکل بالکل. ہماری حب الوطنی کویشچن ہو سکتی ہے, میں آپ کو ویسے بتاؤں, ٹھیک, آپ جنرل مشرف صاحب کی بھی حب الوطنی کو کویشچن نہیں کر سکتے. جی. یہ میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں, یہ جو ولنریبلٹی ہے نا, یہ آن آر پارٹ ہے. نمبر ایک بات, ہماری فوج ہے, بالکل, ہماری فوج اس وقت جو قربانیاں جس قسم کی دے رہی ہے اس کو پورا پاکستان اپریشیٹ کرتا ہے. بالکل. لیکن دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دن پہلے میٹنگ ہوئی, بالکل, جو بھی بات ہوتی ہے, دیکھیں جو کنسرنز ہیں ملٹری کے, آپ کو وہ کنسرنز بیہائنڈ کلوز ڈور میٹنگز پرائم منسٹر کو ایکسپریس کرنے چاہیے. ان کو بھی پریشر بھی ڈالیں, اور یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. کھل کے بات کریں. سر اتنی ملاقات ہوئی ہے, کیا پتہ نہیں کہا ہوگا؟ نہیں دیکھیں میری بات, کیا پتہ کھل کے بات ہوئی ہو اور اس کے بعد پبلک کیا گیا اس بیان کو. پبلکلی ملٹری ایسے بات نہیں کرنی چاہیے. ملٹری کو اس چیز کو انکریج مت کریں, خدا کا واسطہ ہے. سر یہ ایک ایڈوائز کے طور پہ, اچھا ایک بات انصار عباسی صاحب, دیکھیں جن لوگوں کو سر معاملات کا پتہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, وہ میڈیا پر آ کر ہر چیز کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ ہمارے لیے قابل برداشت ہے. لیکن آئی ایس پی آر کا بیان آ گیا تو وہ نہ قابل برداشت کیوں؟ دیکھیں میرا کچھ کہنا, ریٹائرڈ ایئر مارشل صاحب کا کچھ کہنا, طارق صاحب کا کچھ کہنا, یہ اس کی حیثیت بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ دیکھیں یہ اس طرح کی اگر چیز کو ہم نے انکریج کیا تو یہ کنفرنٹیشن ڈالے گا بٹوین سول اینڈ ملٹری. ٹھیک ہے, جمہوریت ابھی تک میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں گورننس کے اوپر کویشچن اٹھایا گیا نا, گورننس کے اوپر آپ کو بتا کہ میں تو سب سے زیادہ کرٹیسائز کرتا ہوں گورنمنٹ, لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو بھی اس وقت اچیو ہوا ہے نا, بے شک وہ کراچی ہے, بے شک وہ بلوچستان ہے, بے شک وہ ٹیررزم ہے, یہ ایک کلیکٹیو شیئر ہے سب کا. ٹھیک ہے, اور اس میں جو اچیو ہوا ہے دس از انپریسیڈنٹڈ. سر آپ نے لاجیکل کنکلوژن کی طرف بھی تو لے کے جانا ہے نا, ایسے تو نہیں چھوڑ دینا چیزوں کو بیچ میں. لیکن اس میں پریس کانفرنسز نہیں کرتی ملٹری, اس میں ملٹری کی طرف سے اس قسم کی پریس ریلیز نہیں آتی اور نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں اگر غلطی ہو گئی یہ آگے ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر میں گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے, اور مجھے پتا ہے انہوں نے دل میں فیل کیا ہے اور اسی لیے پریس ریلیز آئی ہے, ٹھیک ہے, اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. اگر جو اریٹنٹ آ گیا, جو ڈفرینس, دیکھیں ایک دل کھٹا تو ہوتا ہے نا, اس ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہماری ملٹری اور ہماری سول گورنمنٹ آپس میں ان کی کنفرنٹیشن, اٹ از ناٹ ان دی انٹرسٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے, شاہد لطیف صاحب, آئی ایس پی آر کا اسٹیٹمنٹ, سر یہ وارننگ ہے, ایڈوائس ہے, یا اس سے یہ آگے بڑھنے کی کوئی گائیڈ لائن ہے, اور اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ اور جیسے کہ انصار عباسی صاحب نے کہا, وہ بھی اس وقت میں جب ایک دن پہلے راحیل شریف اور میاں نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے. دیکھیں ایک جو منظرنامہ ہے نا اس وقت, اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے. جی, عام طور پہ جمہوری حکومتوں میں حکومت کو سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے پارلیمنٹ استعمال ہوتی ہے. جی, اور پارلیمنٹ میں ایک ایلیمنٹ ہے جس کو آپ اپوزیشن کہتے ہیں. اپوزیشن ہوتی ہے نا. جی, اپوزیشن کا کیا کام ہے؟ وہ لوگوں کے نمائندے ہیں اور حکومتی پالیسیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں. حکومت جب لیفٹ رائٹ ہوتی ہے, اپوزیشن سے آوازیں آتی ہیں. جب اپوزیشن اپنا کام نہ کرے, عمران خان کر تو رہے ہیں. نہیں کیا عمران خان کر رہے ہیں, آپ بتائیے نا اس آپریشن کے بارے میں. اس آپریشن کے بارے میں اصل سوالات جو اٹھے ہیں, جی, کتنی مرتبہ عمران خان نے کہا کہ نیکٹا بناؤ, کتنی مرتبہ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں ڈسکس کرو کہ نیشنل ایکشن پلان کے کم از کم 15 سے 16 پوائنٹ جو سارے, جی بالکل وہ اس سے نکلیں تو وہ بات کریں نا. اچھا باقی جو جماعتیں ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں. پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, کیا ان کے مفادات نہیں؟ ہمیں سب نہیں معلوم کہ جب آپ نے ڈاکٹر عاصم کو پکڑا تھا تو سب سے بڑی چیخو پکار کس کی آئی تھی؟ بالکل, آپ کے زرداری صاحب کیا کہتے ہوئے باہر بھاگ گئے, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. فوج کے بارے میں ایم کیو ایم نے کیا زبان استعمال کی. یہ ہے منظرنامہ. یہ بہت آسان ہے. کر دیا اپنے لوگوں کو کہ آپ اس نہیں, وہ منع کر دیا, سب کچھ تو بول دیا آپ نے, سب کچھ تو پارلیمنٹ میں بول دیا. اعتزاز صاحب بولے, خورشید صاحب بولے, رضا ربانی صاحب بولے, اب بول دیا. اب انہوں نے کہا اچھا اب آپ چپ کر جائیں. بات یہ ہے کہ جس نظام میں, جس کو آپ جمہوری نظام کہتے ہیں, اس کے اندر اگر یہ سارے چیکس اینڈ بیلنس نظر نہیں آ رہے تو پھر کسی سٹیج پہ کسی نے تو کچھ بولنا ہے. کیونکہ دوسری طرف دیکھیں, بات سنیں, دوسری طرف آپ کے پاس چوائس کیا ہے. اور بولنے کی بات میں یہ نہیں کر رہا کہ حکومت کے معاملات میں انٹرفیئر کرو, میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا. آپ مینڈیٹ نہیں ہے نا. نہیں, مینڈیٹ دیکھیں نا, مینڈیٹ کیا, جب آپ نے ان کو ذمہ داری دی, کس نے دی؟ حکومت نے دی. ضرب عضب کرو, کس نے کہا؟ حکومت نے کہا. آپ کے ہاتھ سے تو نکل گئے تھے معاملات. مذاکرات کے نام پر یہ سارے گروپ ہم بیٹھے ہوئے نا, ادھر ہم کہتے تھے دن رات, الاپتے تھے راگ, ہو آرمی ادھر چلی گئی, پھنس جائے گی, مذاکرات کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا. کیا ثابت کر دیا سال کے اندر, الحمدللہ. مگر یہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا کہ کمر توڑ دی, یہ ٹیمپرری ہے.
یہ کمر جو آپ نے توڑی ہے یہ ٹیمپریری اس لیے ہے کہ اس کا بلو بیک ہوگا اگر آپ اس کو لاجیکل کنکلوژن تک نہیں لے گئے. ملٹری آپریشنز کا مطلب ہوتا ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کو سپیس دینا, سپیس دینا, یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. جنرل عبد القادر بلوچ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فوج ہے نا وہ حکومت کے ماتحت ادارہ ہے, اور جو ماتحت ادارے ہوتے ہیں نا وہ حکومت سے جواب طلبی نہیں کرتے. جواب طلبی نہیں, آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ آپ جواب طلبی کر رہے ہیں؟ نہیں, رانا صاحب بیٹھے ہیں, آپ ذرا ان سے پوچھئے گا. نہیں, آپ ان سے پوچھئے گا کیا یہ جواب طلبی ہے؟ یہ ایک آبزرویشن ہے. اور کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے آپریشن کو افیکٹ کر رہی ہے. یہ کام اپوزیشن کا تھا. اچک زئی صاحب اور دوسرے جو بولے ہیں کھڑے ہو کے کہ فوج یہ نہ کرے وہ نہ کرے, کاش وہ پرائم منسٹر صاحب کو کہتے, پچھلے دھرنوں میں انہوں نے کہا تھا نا کہ پرائم منسٹر صاحب کو راستہ دکھا دیا اس نے. آج بھی کہتے کہ پرائم منسٹر صاحب وہ راستہ تو اس وقت آپ نے دیکھا تھا. ہم نے آپ کی مدد کی اس وقت, تو اس کے بعد پھر آپ راستہ بھول گئے پارلیمنٹ کا. تو پارلیمنٹ میں تو کام ہوتے ہی نہیں جو حکومت کو چیک کریں. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, کہاں جائیں گے؟ اینڈ فیلئر از ناٹ این آپشن. یہ فیلئر از ناٹ این آپشن. یو ڈونٹ وانٹ اٹ, آئی ڈونٹ وانٹ اٹ. آپ کی بات سے وہ ڈس ایگری کر رہے ہیں, لیکن میں طارق محمود صاحب کو پہلے شامل کروں گی. طارق محمود صاحب, آئی ایس پی آر کا بیان آیا, پھر حکومت کی طرف سے جواب آیا, پھر آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ تجزیے اور تبصروں کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے. آپ کے خیال میں اس پورے معاملے کو پولیٹیسائز کس نے کیا ہے؟ کیا آئی ایس پی آر نے اپنے بیان کو پبلک کر کے, یا یہ سیاستدانوں نے اس پہ بحث کر کے؟ میرا خیال آئی ایس پی آر نے یہ ٹویٹ کر کے یہ اسٹیٹمنٹ دے کے غلط کیا. دیکھیں بات سنیں, جہاں تک ان کی گورننس کی بات ہے نا, اس کو تو بی بی جتنی بھی باتیں کی جائے کم ہے. ایک بات اور بھی سمجھ لیں, اگر یہ جو آپریشن دہشت گردی یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے نا, یہ کوئی صرف ایک طبقہ ایفیکٹ نہیں ہو رہا, یا قربانی صرف کوئی ایک نہیں دے رہا. اور ایک بات سن لیں, جنگ جو ہے نا وہ بھی بغیر پبلک کے سپورٹ کے نہیں جیتی جا سکتی, اور بغیر پیٹ کے بھی نہیں جیتی جا سکتی. پیٹ کا لفظ ایک انورٹڈ کاماز میں ہے. اگر جنگ جو ہے ہر فوج جو ہے اپنی بہادری پر اور اپنے اسلحہ پر جیتے, تو پھر آپ سرنڈر بنگلہ دیش میں نہ کرتے. اختیارات سے تجاوز کر دیا انہوں نے آپ کے خیال میں, وہ کام کر دیا جو کرنے نہیں چاہیے تھا. جی میں کہہ رہا ہوں آپ کا حق ہے, آپ اس حکومت سے پوچھیں کہ یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. 50% بلو پاورٹی لائن ہے, ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے کہ اس میں لوکل باڈیز کا یہ قانون کیا بنایا آپ نے, یہ ہیلتھ کی کیا پوزیشن ہے, ایجوکیشن کیا پوزیشن ہے. یہ ایک عورت نے جو ہسپتال کی سیڑھیوں میں اس کا, ٹھیک ہے, کس کی مثال لوں, یہ آپ کا حق ہے, یہ میرا حق ہے, ایئر مارشل صاحب کا بھی ایز اے سٹیزن حق ہے. یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو کیا سب ملیا نہیں اٹھائیں گے؟ تو بی بی سن لیں, یہ ٹھیک ہے, ان کی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ کو بھی پوچھنا چاہیے, یہ ساری باتیں ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں آفٹر آل کوئی پرنسپلز ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, جب سے راحیل شریف صاحب اور دوسرے شریف صاحب آئے ہوئے, یہ تو ہر وقت اکٹھے ہوتے ہیں, ہر وقت اکٹھے بیٹھے رہتے ہیں. 62 میٹنگز ہوئی, اتنا وقت انہوں نے پارلیمنٹ کابینہ کو نہیں دیا. ہمارا تو بلکہ گلہ یہ ہے, یہ اتنے زیادہ کیوں اکٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر جگہ تو وہ لے کر پھر رہے ہوتے ہیں. ادھر کوئٹہ زیارت گئے ساتھ لے گئے, کراچی گئے ساتھ لے گئے, لاہور گئے. تو بھائی جی یہ جو آپ جو پبلک کر رہے ہیں نا, اس سے بہت سی چیزیں انڈرمائن. اچھا آپ نے خود ایک لفظ استعمال کیا کہ کیا یہ وارننگ ہے. پاکستان کی جو بیک گراؤنڈ ہے نا, جو ہسٹری ہے بدقسمتی سے, جب آپ جیسے فرض سوچ سمجھ کے ایک وارننگ کا لفظ استعمال کرتے نا, تو یہاں پر ناراض مت ہوئیے گا. بہت سے اینکر, بہت سے یہ جو ہے میڈیا ہاؤسز, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہر وقت ان کی یاد آتی رہتی ہے. اور جہاں تک حب الوطنی کی بات ہے, بی بی جتنا یہ پاکستان آپ کا ہے اتنا ہی یہ میرا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ یہ میرا زیادہ ہے اور میں محب وطن ہوں, میں اس کو نہیں مانتا. لیکن کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہم یہ آئین سے تجاوز کرنے کی بحث میں الجھ کے پڑھ کے جو ہماری صحیح ڈائریکشن ہے اس سے ہٹ گئے, جو کام کرنے کے ہم وہ نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں, اسی لیے تو اس پر کوئی بات کریں کہ ضروری کیا ہے. یہ بیان اگر آپ نہ دیتے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بیان کا, اور پاکستان میں جو میڈیا بھی ماشاءاللہ جو لے کر بیٹھا ہے, وہ بھی تو معافی چاہتا ہوں ریئل ایشو پر بات نہیں کرتے. آپ کو بھی تو یہی مزہ آتا ہے کہ اس قسم کا ٹوٹکا آئے تو آپ کتنے دن یہ چلا رہے ہیں. جن کو پوچھنا ہے جب نہیں پوچھیں گے نواز شریف صاحب سے, تو پھر کوئی بھی نہیں پوچھے. ان کو سوچ جب اپوزیشن کہہ رہے ہیں, جب اپوزیشن نہیں پوچھ رہی, آپ بتائیں پوچھا ہے اپوزیشن نے کیا؟ آپ پوچھیں گے. دیکھیں یہ بڑی, یہ تھوڑا سا میچور ہونے دیں چیزوں کو. دیکھیں, اور اگر اپوزیشن نہیں پوچھتی, ملٹری کو نہیں پوچھنا چاہیے. یہ بات انکریج مت کریں کہ ملٹری پوچھے, اور وہ بھی پبلکلی. میں پبلکلی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک. اور جب آپ کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے ماشاءاللہ جو کہ نظر آتی ہے. سر ایک بات پوچھوں, پھر میں رانا افضل صاحب سے ذرا سوال کرنا ہے. ملٹری کو اگر بے چینی ہے, وہ اپنی بے چینی کا اظہار کیسے کرے گی؟ اگر اس کو کیسے سامنے آپ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ سنیں, دیکھیں ایک بات دیکھیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پبلکلی ایکسپریس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اس سے
اس سے آپ کی لڑائی بڑھے گی آپس میں، آپ کی اور سول کی، اور اس سے پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا؟ اور انٹرنیشنل بھی آپ خراب ہوتے ہیں. آپ سنیں دوسری بات دوسری میری بات سمجھے. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ملٹری کو چاہیے کہ وہ سول کا مائنڈ سیٹ سمجھے اور سول کے مسائل سمجھے، اور سول کو چاہیے کہ ملٹری کا مائنڈ سیٹ سمجھے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی 20، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، لکھنا بڑا آسان ہے، سول میں کام کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ جو ڈسٹورشنز ہیں نا، ڈسٹورشنز آپ فرض کریں کہتی ہیں کہ جی مدرسوں کی بات آپ کہتی ہیں، مدرسے کریٹ کس طرح ہوئے، ان کو سر اس پہ آتے ہیں ذرا. نیشنل ایکشن پلان کی رکاوٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ پبلک پوسچرنگ کی ضرورت کیوں پڑی، یہ بھی بڑا کویسچن مارک ہے. رانا افضل صاحب ہلکی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ اس طرح سے کہتے ہیں کہ جو سب کچھ ہو جائے، وہ ملٹری کی ہیرارکی میں ہوتا ہے، سول میں اتنا آسان نہیں ہو سکتا. صاحب اس کا جواب آپ دیجیے گا، لیکن رانا افضل صاحب یہ آئی ایس پی آر کی جو ایک پریس ریلیز ہے، کیا یہ اتنی طاقتور ہے کہ یہ کروڑوں ووٹس لینے والی پارلیمنٹ اس سے ہل جائے، یا وہ اس کو ہلا کر رکھ دے اور پھر اتنا اس پر ہنگامہ ہو اور کہا جائے کہ مشترکہ اجلاس اس پہ بلایا جانا چاہیے؟ اور سر ذرا یہ بھی بتا دیں گے کہ عوامی مسائل پر آپ لوگوں نے کتنے مشترکہ اجلاس بلائے؟ دیکھیں میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ کسی مشترکہ اجلاس کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی اسٹیٹمنٹ کو، اگر یہ ماحول کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کے درمیان میں، اداروں کے درمیان میں ٹینس ماحول ہے تو وہی اسٹیٹمنٹ بالکل اور معنی رکھتی ہے. اگر آپ ورکنگ ریلیشن میں ایک پیج پہ ہیں تو وہی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کے اور معنی آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں گورنمنٹ کے اور سر ویسے حیرت کی بات ہے کہ 2.5 سال میں 62 ملاقاتیں ہوئی ہیں راحیل شریف اور میاں نواز شریف کی، اس کے باوجود اگر ٹینس ماحول ہے تو یہ تو بڑی پھر الارمنگ بات ہے. سر دیکھیں ٹینس ماحول میں نے کہا نہیں ہے، اس وقت بالکل ایک ایسا ماحول ہے جس میں اسٹیٹمنٹ کی وہ اہمیت نہیں ہے جو خدا نہ خواستہ کسی ایسے ماحول میں ہوتی ہے جب آپ ایک دوسرے کو پکڑنے کے چکر میں ہوتے ہیں. پھر اہمیت کیوں دیا آپ نے جواب دے کے؟ دیکھیں آپ پاکستان کو بہتر طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں ابصار اپنا انصار عباسی صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ یہ نہیں آتی، نہ اس کا جواب آتا، بہتر ہوتا. اب آ گئی ہے تو کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی، اب دیکھیں 4 صوبوں کے اندر جو ماحول ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. آج فیڈرل گورنمنٹ اگر سندھ گورنمنٹ سے کوئی توقعات رکھتی ہے تو آگے سے ان کے جواب آ جاتے ہیں، اس کے اوپر پرفارمنس نہیں آ رہی. ہماری بھی روز سٹیٹمنٹ آتی ہیں کہ آپ یہ چیز بہتر کریں، وہ چیز بہتر کریں، لیکن اگر اسی قسم کی سٹیٹمنٹ اگر آپ کے پارٹنرز جو آج آپ کا کراچی ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی گورننس پہ بات کی جائے تو سر اس سے جمہوریت کو خطرہ لاحق کیسے ہو سکتا ہے، یا کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو گئے؟ کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ فوج یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کی جو قربانیاں ہیں اس کو سول حکومت ضائع کر رہی ہے؟ دیکھیں ابھی تک جو ڈسکشن ہوئی اس میں یہ چیز طے پا گئی کہ اگر وہ ڈسکریٹلی اس بات کو کرتے، اوپن نہ کرتے تو بڑا بہتر تھا. اب جبکہ ہو گئی اور ہو گئی ہے تو اس کو کس پیرائے میں آپ نے لینا ہے؟ میرا خیال آج کا ایشو یہ ہے. اگر وہ آ گئی ہے تو اب اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن جو گورننس کے ایشوز ہیں تمام صوبائی حکومتوں کو اور مرکزی حکومت کو توجہ دینی چاہیے اور ہمیں آگے چلنا چاہیے. نیشنل ایکشن پلان کے 2 سٹیک ہولڈرز ہیں رانا افضل صاحب، فوج اور سیکیورٹی ادارے اور وفاقی اور صوبائی حکومتیں. سر یہ 2 سٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے نیشنل ایکشن پلان کے. صرف یہ بتا دیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں نیشنل ایکشن پلان کے جو نکات کے ذمہ دار ہیں، کیا وہ آپ نے کام کر دیا ہے، وہ پورے ہو گئے ہیں؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیٹمنٹ سے جو ایک فائدہ ہوگا کہ آرمی نے یہ کلیئر کر دیا کہ وہ ایک محدود مدت کے لیے آئے ہیں، وہ یہاں پرماننٹ نہیں ہے، انہوں نے چلے جانا ہے. جب وہ چلے جائیں گے تو کیا آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے یہ فکر ہے ان کا کہ ہم لوگ تو 3-4 مہینے کے اندر we will go back to barracks. یعنی وہ آپ سے کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو بہتر کریں، پھر آپ اپنے آپ کو بہتر کر لیا. میرا خیال ہے یہ ایک میسج ہے جس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. سر عباسی صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں میسج ہے جس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. سر دیکھیں میں کہتا ہوں آن پارٹ آف گورنمنٹ اچھی بات ہے، میں کہتا ہوں اس کو فیول نہیں کرنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں گورنمنٹ کو اس مسئلے میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں نہیں بولنا چاہیے تھا، اور ابھی بھی اگر یہ پریس ریلیز آ گئی ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو اس لیے نہیں بولنا چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس لڑائی کو ہمیں بھی فیول نہیں کرنا چاہیے. بالکل، بیکاز یہ میں جیسے پہلے کہہ رہا ہوں یہ ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اور ابھی تک جو بھی کچھ اچیو کیا، میں نے پہلے بھی بات کی تھی، جتنی بھی کوارڈینیشن اگر 100% ہونی چاہیے تھا کہ 50% بھی ہے نا کوارڈینیشن بٹوین سول اینڈ ملٹری، یہ سارا کچھ جو اچیو ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے. 2014 کا دھرنے کی ناکامی کی بہت بڑی وجہ جنرل شریف اور پرائم منسٹر نواز شریف کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ جو کم از کم ملتے رہے، ورنہ
اگر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے, پولیٹیکل اونرشپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں, اس میں یہی کہہ رہا ہوں. لیکن سٹارٹ بھی ہوا تھا تو پتہ نہیں کیوں ہوا تھا, چلے چھوڑ دیں اس بات کو. نہیں وہ تو ظاہر ہے جنرل مشرف دیکھیں سب سے, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کا یہ جو سٹانس ہے کہ گورنمنٹ اگر اس کو فیول نہیں کر رہی تو اس کو اپریشیٹ ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, شاہ لطیف صاحب کیا کرتے ہیں اس کو اپریشیٹ. اور سر ایک بات, یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے کہ اس کے جو نکات ہیں وہ اتنے مشکل ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اس پر ان کو بہت مشکل ہو رہی ہے, یا ہم کچھ زیادہ ان سے سپیڈ کی توقع کر رہے ہیں اور یہ کام بہت مشکل ہیں؟ دیکھیں یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ یہ بڑے مشکل کام ہے, ایک ایک گن لیں, اس میں پیش رفت نظر آ رہی ہے آپ کو, سٹارٹ ہی نہیں ہوا کام. مثلا میں آپ کو ایک بہت گلیئرنگ مثال دیتا ہوں کہ 20 نکات ہیں اس میں پولیس کا نام نہیں ہے. پولیس اس ساری چیز کی بنیاد ہے. پولیس ریفارمز بڑے ضروری چاہیے. یہ کب تک بیٹھے رہیں گے؟ میرا خیال ہے طارق صاحب نے بھی کہا کہ یہ کب تک بیٹھے رہیں گے رینجرز کا یہ کام نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ رینجرز کو آپ نے بلایا, رینجرز آپ کی مدد کو ضرور آئیں کیونکہ وہ بھی ادارہ ہے, اور اگر مشکل وقت ہے کراچی پہ, سندھ پہ, تو رینجرز آئیں. جب وہ میٹنگز ہو رہی تھی اس وقت کہتے تھے نا کہ پولیس کو بھی ڈال دیں جب وہ میٹنگز ہو رہی تھی. مگر رینجرز جو ہیں وہ اس کام کی بنیادی ان کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی. اس کے ساتھ آپ ریفارمز پہ آ جائیے. بھائی 2.5 سال تو ہو گئے نا حکومت کو. ٹھیک ہے, آپ بتائیے کوئی فاٹا ریفارمز کی طرف کوئی قدم آپ نے بڑھایا ہے؟ آپ بتائیے کوئی جوڈیشل ریفارمز کی طرف قدم بڑھایا ہے؟ اچھا, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا دہشت گردی سے ڈائریکٹ تعلق ہے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں نا, یہ دہشت گردی کا سولوشن نہیں ہے. خدارا اس بات کو سمجھیں. ہم کہہ رہے ہیں, حکومت کہہ رہی ہے کہ فوج پورے ملک میں ضرب عضب کرے گی. اس سے بڑھ کے مس انڈرسٹینڈنگ, غلط فہمی کوئی پیدا نہیں کر سکتا. فوج نے پورے ملک میں ضرب عضب نہیں کرنا, انہوں نے ملٹری آپریشنز پورے ملک میں نہیں کرنے. یہ کام آپ کے سول اداروں کا ہے. یہ نیکٹا کا کام تھا. نیکٹا آن گراؤنڈ نہیں ہے. نیکٹا کے آپ نے یہ مطلب یہ بڑے مشکل کام ہے. حکومت کا آپ نے بتا دیا, لیکن ایک بات فنڈ دینا بڑا مشکل کام ہے. عاصم کا ذکر کیا تھا, نیشنل ایکشن پلان پہ ہم بات کریں, لیکن کیا بتا سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم کے علاوہ سندھ میں کوئی بڑی مچھلی کوئی پکڑی گئی ہے اب تک؟ رینجرز نے 240 ارب روپے کا انکشاف انہوں نے کیا تھا نا کرپشن کا. تو کیا آؤٹ اسٹینڈنگ پروگرس سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں وہ جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ 3 چیزوں کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اسپیسیفک. وہ کوئی جنرل کرپشن کی باتیں نہیں کر رہے, وہ جو آپ کو بنیادی سہولیتیں نہیں مل رہی اس گورننس کی بات نہیں کر رہے. وہ بالکل پارلیمنٹ کا کام ہے, ان سے ان کا کنیکشن نہیں ہے. اس چیز کو سمجھیں. انہوں نے 3 ایریاز پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں جس سے ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے. اور وہ کیوں پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں؟ کل کو آپ جواب دیں ہیں اس قوم کو جہاں سٹیٹمنٹس یہ آ رہی ہوں کہ فوج نے ضرب عضب کرنی ہے. انہوں نے 3 چیزیں کہی ہیں. یہ جو بات آپ نے کی یہ GIT سے ریلیٹڈ. وہ بھی بنائی جا رہی ہیں. جب آپ تحقیق کو وہاں تک نہیں لے جائیں گے کہ چلان بنے, پروسیکیوشن, یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ فوج نے نہیں کرنا. ان کا رونا یہی ہے کہ ہم دہشت گرد پکڑ کے آپ کو دیں, آپ ان کو عدالتوں سے فائر کرا دیں. اس پہ ان کا جیسے طارق محمود صاحب نہیں ہے سر, GITs نہیں بنائی جا رہی ہیں. جو آرمی کورٹس ہیں, کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو کیسز ہیں ان کو بھیجنے کی رفتار بہت سست ہے. تو اگر اس طرح سے کہ امپروومنٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کام میں, وہ کہہ رہے ہیں سب یہ کراتے پانی پھر جائے گا اگر تیزی نہیں دکھائی. جو آپ کہہ رہی ہیں میں کہتا ہوں کم ہے, جو ایئر مارشل صاحب کریں وہ بھی کم ہے. گزارش ہے, یہ اتنا کچھ ہے میرا دل پھٹ جاتا ہے. وہ ایک اپنی جگہ بالکل علیحدہ ایشو ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جتنی مایوسی ہوئی ہے, میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں. انہوں نے سب سے زیادہ زیادتی یہ کی, دیکھیں جس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی نا, لوگوں نے صرف ان کو ووٹ نہیں دیے, لوگ ان کو کندھوں پر اٹھا کے لائے. اس کو 7.5 سال ہو چکے ہیں ٹوٹل, 7.5-8 سال, ٹھیک ہے نا. چارٹ آف ڈیموکریسی میں ان کو چیزیں کو سمجھ آ گئی تھی نا. اور ایک اور بھی بات سمجھ لیں کہ جس وقت یہ گورنمنٹ آئی تھی, یہ جو وکلا کی تحریک تھی غلط یا صحیح تھی, الٹیمیٹلی کیا رزلٹ نکلا اس کو چھوڑ دیں, میں خود ہی مایوس ہوں. لیکن اس کا ایک فرق پڑا تھا کہ یہ جو راولپنڈی کا جو ہے وہ وہاں پر تھوڑا سا معاملہ ذرا مختلف ہو گیا تھا. اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹی بالکل مختلف ہو چکی ہوئی ہیں. ان کا ڈیفینیٹلی قصور ہے. میں کب کہتا ہوں, کیونکہ میں اگر کسی کو جواب لوں گا نا, میں نواز شریف صاحب سے لوں گا, آصف زرداری سے لوں گا, عمران خان سے لوں گا, ان لوگوں سے لوں گا جن لوگوں کو ہم نے ووٹ دیا. دیکھیں نا یہ ISPR دیکھیں یہ بڑی چھوٹا سا نقطہ ہے. اور ایک بات بتا دیں, اس کی مثال دوں, آپ کو یاد نہیں افغانستان میں جو امریکہ کا وہ تھا جنرل صاحب, کون تھا؟ ہم نے مان لیا, نہیں کہنا چاہیے سر, کام کیوں نہیں ہو رہے؟ سن لینا, بلایا نا اس کو بلایا نا, اوباما نے بلا کے اس کو فارغ کر دیا. کچھ چھوٹا آدمی تھا. ایک بڑا ٹکنس سی بات ہے, ایک اصول ہوتا ہے, وہ لانا ہوتا ہے. بھائی آپ روز ملتے ہو, آپ کیا کرتے ہو, آپ نے وہ اصول طے ہو گیا. اچھا اب دوسری بات, ایک انہوں نے ان کی تعریف کی کہ یہ اچھی بات ہے کہ یہ پازیٹیو لینا چاہیے. اس کا ایک دوسرا اینگل بھی تو ہے نا.
جو کچھ لوگ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ان کی کمزوری ہے اور تو میرا کہنا اور کچھ نہیں ہے. جہاں تک ان کی گورننس کی بات ہے بی بی ہم تو خون کے آنسر ہوتے ہیں. دیٹس اے آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ایشو. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ ہوا, کہا جا رہا ہے کم از کم 500 ایسے لوگ جیتے جن کو بین آؤٹ فٹس کی حمایت حاصل تھی. میں اس سے زیادہ خطرناک بات کر رہا ہوں. سن لیں, اب سنیں میری بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں پاکستان لیول کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی مجرم ہے, نواز شریف والے مجرم ہے, عمران خان. کیوں نواز شریف اور عمران خان صرف پنجاب میں لڑ رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا اس نے سنبھال لیا ہے, اور پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ جو ہے وہ ٹوٹل آپ نے کھلا میدان ان کے لیے چھوڑ دیا ہے. تو یہ بلوچستان کی پاکستان میں اس وقت پاکستان لیول کی وہ جو کہتے ہیں نا بے نظیر اور چاروں صوبوں کی زنجیر, اس وقت کوئی وہ نہیں. میں کہتا ہوں یہ ہم بہت مایوس ہیں. میں آپ کو کیا ان کے خلاف باتیں کروں, لیکن پھر اصول کی بات ہے یہ ISPR کو نہیں ریلیز کرنا. یہ مان لیا ہم نے, اصول آپ نے کہا ہونا چاہیے, لیکن اس کو بھی تو کام کرنا چاہیے. کیوں نہیں کریں, اس میں ذرا بریک کے بعد بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. بریک کے اندر بڑی زبردست یہاں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی انصار عباسی اور شاہد لطیف اصلی والی, اور یہ اگر آن ایئر جاتی تو زیادہ اچھا تھا. آتے ہیں اس کی طرف بھی, لیکن رانا افضل صاحب سے 7-8 سال ہو گئے ہیں سوات میں فوج کو. یہ سویلین ادارے اس قابل ابھی تک کیوں نہیں ہوئے ہیں کہ وہاں کا انتظام سنبھال سکیں؟ اور یہ صرف سوات کی بات نہیں ہے, یہ باجوڑ ہے, باجوڑ ایجنسی ہے, محمد ایجنسی ہے, فاٹا ہے. تو یہاں پہ سول ادارے کیوں فوج کو ریپلیس نہیں کر سکے؟ سویلین اداروں کی بلڈنگ کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے نا, تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بالکل آپ نے درست کہا, سول انفراسٹرکچر پورا ڈیولپ کرنا, پوری ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا, اس کو آپ بیف اپ کر سکتے ہیں. جو ایگزسٹنگ سٹرکچر ہے اس کو گریجولی, اب آپ کی فاٹا کے اوپر کمیٹی بن گئی ہے, اب آپ کو بڑا اہم فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو گلگت بلتستان. سر وہ کمیٹی کب بنی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس ملاقات کے بعد؟ اور یہ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے تو فنڈز چاہیے ہوتے ہیں نا, اچھے لوگ, اچھی تنخواہ, اچھا اکوپمنٹ, اچھی ٹریننگ, یہ ساری چیزیں درکار ہوتی ہیں نا. لیکن کہا جاتا ہے حکومت کو تو لاہور سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے. میگا پروجیکٹ کے علاوہ جچتا ہی نہیں ہے آپ کی آنکھوں میں کچھ. اس کے اوپر وہ اپنی جگہ ہے, پنجاب حکومت اچھا کام کر رہی ہے. اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نے جو کام کرنا ہے اس کے اوپر بڑی برین سٹارمنگ ہو چکی ہے, اور اب وہ بالکل فائنل سٹیجز پہ ہے کہ ہمیں اب ایک ماڈل جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہوگا. پروبیبلی گلگت بلتستان والا ماڈل آپ اڈاپٹ کریں گے, برین سٹارمنگ آپ کی یہ میگا پروجیکٹس میں ہی ہے سر. اورنج آپ نے ٹرین کے لیے وہ فنڈز جو ہیں وہ بھی 2 ہفتے میں منظور ہو جاتی ہے, پلاننگ کمیشن اس کو بھی کر دیتا ہے سر. تو یہ گورننس ہے. نیکٹا کی بھی بات ہوئی, اس کے لیے تو فنڈز آپ نے ریلیز نہیں کیے, تو گورننس یہاں بھی تو دکھائیں نا سر میگا پروجیکٹس کے علاوہ. نیکٹا کے لیے جتنے بھی ریسورسز ان کو چاہیے وہ اویلیبل ہیں, اور اپنا انٹیریئر منسٹر ان کو دیکھ رہے ہیں. بالکل اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کام اس کے اوپر پروسیڈ کر رہے ہیں, جو فنڈز انٹیریئر منسٹر نے مانگے تھے. دیکھیں بالکل وہ ہو گیا سارا کچھ, میٹنگز ہو رہی ہیں. اسی طرح سے آپ نے فاٹا کی بات کی, فاٹا کے اوپر بہت جلدی آپ کو میٹنگز ہی ہو رہی ہیں سر. میٹنگ کے آگے کی بات بتائیں, میٹنگز کے علاوہ اور کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں آپ نے ایک پالیسی ڈیسیشن لینا ہے, آپ نے بجٹ میں پیسے ایلوکیٹ کرنے ہیں, آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. آپ کے چیلنجز اتنے زیادہ ہیں, ہر ترجیحات کا مسئلہ بھی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ ٹرانسپورٹ کو ترجیحات میں نہیں رکھتے. یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ نے ٹرانسپورٹ کو ہی ترجیحات میں رکھا ہوا ہے. دنیا بھر میں 3 چیزیں سبسیڈائز ہوتی ہیں, ہیلتھ, ایجوکیشن. سر امن ہوگا تو ٹرانسپورٹ بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. امن نہیں ہوگا تو کسی بھی چیز کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے, اور یہ بات آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں. صرف یہ بتا دیں, کہا جاتا ہے فوج یہ چاہتی ہے, پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ جو آپ کی نیشنل ایکشن پلان کے نکات جو پورے آپ نہیں کر پا رہے یا جن میں آپ کو مشکل ہے, تو سیاسی مصلحتوں کی زنجیروں کو توڑ دیں آپ. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کے جتنے بھی نکات ہیں ان کے اوپر پروگریسو کام ہو رہا ہے. کچھ چیزیں پہلے ہونی تھی, کچھ چیزیں بعد میں ہونی تھی, ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. آپ کی آرمی کام کر رہی ہے, آپ کے ادارے جو ہیں اب وہ ریپیٹریشن کی آپ سٹیج پہ آ گئے ہیں. اب آپ وہاں پہ آپ کو پولیٹیکل سٹرکچر ہے, اور اسی طرح سے سندھ کے اندر آپ کو پولیس کو بیف اپ کرنا ہے, آپ کو لا اینڈ آرڈر کے ادارے, آپ اپنے ایک اینٹی کرپشن اداروں کو بیف اپ کرنا ہے. نیکٹا ان پلیس آ رہا ہے, تو یہ آپ کے سارے چیلنجز ہیں آپ کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا فائنینشیل ریسورس ہے
وہ اتنا لمیٹڈ ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے ایک چیلنج ہے. ٹھیک ہے انصار عباسی صاحب, تھوڑا بھی جب ہم بات کر رہے تھے تو انٹرنیشنل میڈیا کا بھی ذکر ہوا. سر آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ بی بی سی نے بھی یہ کہا کہ پاکستان کے اندر یہ جو ریاست ہے اس کے اندر اس کی اسکوٹر کے اوپر میاں نواز شریف جنرل راحیل شریف کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. سر یہ تاثر کیوں جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں, انٹرنیشنل ادارے ایسا کیوں سوچ رہے ہیں, اور اگر ایسا تاثر جا رہا ہے تو یہ فوج کی کامیابی ہے یا میاں نواز شریف کی ناکامی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پوائنٹ کے اوپر میرا بہت زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں پرسنلی کہ ان دونوں کے درمیان کوارڈینیشن کو ہمیں سب کو انکریج کرنا چاہیے کہ دونوں کے درمیان کوارڈینیشن بڑھے. سر ان کو یہ تاثر کیوں مل رہا ہے؟ کس کو؟ ان کو. یہ انٹرنیشنل بی بی سی نے کہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کی بات تاثر دیکھیں بہت سی وجوہات ہیں مینا. دیکھیں 2014 ہوا, نہیں دیکھیں جنرل مشرف کی اکاؤنٹیبلٹی 2014 میں جو کچھ ہوا, کیا جن لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی ہوئی کہ نہیں ہوئی. پھر آپ نے دیکھیں اتنی باتیں کی ہیں, اور ظاہر ہے 2.5 سال کا ان کا فیلئر, اور خدا کا واسطہ میاں صاحب کچھ کر دیں, بالکل صحیح بات ہے. جو ریفارم جو ان کو کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کر رہے, جو کہ بہت بڑا ظلم ہے پاکستان کے ساتھ. لیکن ہم پہلے سے برے حالات میں نہیں ہیں, پہلے سے حالات بہتر ہو رہے ہیں. اگر 2.5 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, 5 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا, تو 9 سال میں مشرف صاحب نے کیا پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا, کیا انہوں نے انسٹیٹیوشنز کی اسٹرینتھنگ کی, سارا کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں. میرا ایک تجربہ ہے کہ جو شخص اس ملک میں بینگ رولر آتا ہے نا, وہ پاکستان کی سول بیوروکریسی, پولیس, انسٹیٹیوشن بلڈنگ میں دلچسپی نہیں لیتا, بے شک وہ فوجی ہو یا نان فوجی ہو. یہ میری ہمیشہ سے انکروچ کرتے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں اپنے پرسنل ومز اور وشز کے لیے وہ گورنمنٹ کی مشینری کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ فار دا سیک آف پاکستان آپ ان اداروں کو بنائیں, اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے لیے لیجسلیشن بھی کریں, سب کچھ کریں. لیکن وہ بات جو طارق صاحب نے کی کہ اگر اس میں سلو پیس بھی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سسٹمز کو ڈسٹارٹ کرنا شروع کر دیں. دیکھیں اس سے مسائل اور پیدا ہوں گے. یا تو اگر ہوتا نا کہ فوج نے آ کے حالات ٹھیک کر دیے ہوتے, ماضی میں بھی دیکھیں 3 دفعہ فوج آئی, کیا تو یہاں پہ جو مسئلے نا گورننس کے, پاورٹی آپ کیسے ایک دم سے ٹھیک کریں گے, پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کو کیسے ٹھیک کریں گے, پھر ایک اور بات میں جو پہلے یہاں تو یہ بال ایک دوسرے کے کورٹ میں جاتی ہے, خرابیوں کو تسلیم کرنے ان کا نہیں, یہ فوج کی بالکل ذمہ داری نہیں ہے. فوج کی ذمہ داری ہے ڈیفنس, فوج کی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکورٹی, یہ ذمہ داری ہے میاں نواز شریف صاحب کی, عمران خان کی اس صوبے میں, اور پیپلز پارٹی کی وہاں پہ, اور ہمیں سب کو مل کے ان کو اوپر پریشر ڈالنا چاہیے اور ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. لیکن ایک بات خوشی ہو رہی ہے ایک بات پہ کہ جسٹس طارق محمود اور انصار عباسی صاحب دونوں ایک چھوٹی سی بات, نہیں ایک بات کر رہے ہیں, ہمارا وہ پیج نہیں ہے. اچھا بات دیکھیں, ایک اور بات دیکھیں, ایک اور بات, ہم جو اتنا برا بلا کہتے ہیں نا, کراچی میں آپ بتاؤں جو لا اینڈ آرڈر کراچی اور سندھ کی جو رول رینجرز کا ہے ایکسٹرا آرڈنری, میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زبردست رول ادا کیا ہے رینجرز نے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو کراچی پولیس, سندھ پولیس, حالانکہ پولیٹیسائزڈ ہے بہت, اس میں کرمنلز بھی ہیں. کراچی کے لا اینڈ آرڈر کو آپ آج سے 2 سال پہلے اور اب کا ذرا کمپیریزن کریں. پنجاب کا زیادہ ہے سر ریٹ, اور وہاں کم ہوا ہے سندھ کے اندر. میں آپ کو وہاں پہ کڈنیپنگ فور رینسم ہوتی تھی, ٹارگٹ کلنگ روز کتنی ہوتی تھی, سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں. اچھا ڈیکوئٹیز جو انٹیریئر سندھ میں آپ جا کے ابھی دیکھیں, وہاں پہ حالات پہلے سے بہت اچھے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے, ان کو ہمیں کمپیل کرنا چاہیے, ان کے اوپر پریشر ہمیں ڈالنا چاہیے. آرمی اور ان کے درمیان لڑائی پیدا کرنے کا ماحول نہیں پیدا کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اچھی بات ہے حالات. اور دوسری بات ابھی جو میں رانا افضل صاحب سے کہہ رہی تھی, سر شاہد لطیف صاحب, جن جگہوں پہ جن علاقوں میں آرمی نے آپریشن کیا ہے, آرمی کے بعد وہاں پر یہ سول حکومت کیوں نہیں آ سکی ہے؟ آرمی ان علاقوں کی ضرورت کیوں بن گئی ہے؟ انہوں نے ڈھانچے تیاری کی ہے نا. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ چاہیے. کیا ہم غلط کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی ریفارمز کرو؟ کیا ہم غلط کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل ریفارمز کرو؟ یہ جو ماتحت اداروں میں جو کچھ ہوتا ہے, طارق صاحب بتائیں, ظلم ہے, فیصلے, انصاف نام کی چیز نہیں ہے, اور لوگ اس چیز سے فرسٹریٹ ہوتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں دہشت گردی کی طرف لوگوں کو 1.5 سال پہلے کہا تھا کہ سوات ہمارے حوالے کر دیں آپ. عمران خان نے یہ بات کہی تھی کہ آپ فوج کو ہٹائیں اور سوات ہمارے حوالے. کہنے سے تو سوات حوالے نہیں ہوتا نا, کہنے سے تو نہیں ہوتا نا. جو کے پی کے ہے پہلے اس کو تو سنبھال لو, جو ادر دین سوات ہے, کہنے سے تو نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں جب تک آپ اس ڈھانچے کو اس لیول تک نہیں لاتے کہ وہ ٹیک اوور کرنے, آپ ایک پری میچور وہاں پہ ڈھانچہ بٹھا دیں, وہ سارے کے سارے دہشت گرد واپس آ جائیں. آپ نے جو قربانیاں دی
آپ نے جو اس پہ پیسہ لگایا، آپ نے جو ٹائم دیا، ایفرٹ دیا، وہ سارا زیرو ہو جائے گا۔ اور آج بھی رونا اسی بات کا ہے کہ یہ کام خدا کے لیے تیزی سے کریں، یہ پرائرٹی ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میٹرو کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ موٹر وے کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اورنج ٹرین از ناٹ نیڈڈ، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بغیر گزارے ہیں۔ امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، نہ اکانومی چلے گی۔ آپ کی ریٹنگ کیا تھی دنیا میں؟ دہشت گرد ملک۔ آج آپ کو دنیا اکنالج کر رہی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے میاں صاحب نہ سمجھتے ہوں، آپ کو حکومت کی نااہلی لگ رہی ہے، کیا پتا ان کو نہ لگ رہی ہو، وہ کہہ رہے ہیں گورننس بہتر ہو رہی ہے۔ نہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ سمجھتے حکومت کہہ رہی ہے گورننس بہتر نہیں، گورننس بہتر تو خیر نہیں ہو رہی، یہ تو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں۔ آپ تینوں سے مشرف صاحب سے تو بہت بہتر ہے، مشرف صاحب سے، اور دیکھیں یہ بھی ہم پہلے سے بہتر ہے، یہ بھی معاملہ ہمیں سیٹل کر لینا چاہیے۔ اگر کرپشن نہیں ہو رہی تو پھر گورننس بہتر ہو رہی ہے۔ نہیں، کرپشن تو ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، یہ آپ کہہ رہی جی کرپشن نہیں ہو رہی، یہ آئی ایم ایف کے لونز کہاں پہنچ گئے؟ آپ بتائیے یہ یورو بانڈز کا کیا سکینڈل ہے، یہ نندی پور کا کیا سکینڈل ہے، یہ آئی پی پیز اور یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے، آپ نے کسی سے پوچھا نہیں، ایل این جی کا آج تک آپ نے نہیں بتایا یہ کیا ہے، یہ کس کے تحت آپ نے پروجیکٹس اپروو کر دیے؟ پراپر پروسیجر سکینڈل ہے، چاہے وہ پروجیکٹ چلے یا نہ چلے۔ 7 بلین ایکسٹرا پمپ ان کیا اور بندے کو تمغے دے دیے آپ نے۔ آپ کہہ رہی یہ اچیومنٹ ہے، ہم اس پہ تالیاں بجائیں، یہ بالکل ہے۔ آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں جی ٹیکنیکل ریزن ہے، بتائیے نا۔ سر لاسٹ کامنٹ لے لوں، جب حکومت کوئی کام بھی فوج کے بغیر نہیں کر سکتی تو یہ ووٹ کیوں لیتے ہیں، کیوں لیتی ہے حکومت ووٹ پھر؟ نہیں دیکھو نا بی بی، بات یہ میرا خیال ہے ان میں اور ہم میں اختلاف کوئی نہیں ہے، لیکن اختلاف ایک چھوٹی سی بات پہ اور بہت بڑی بات ہے۔ وہ یہ جتنی چیزیں بتا رہے ہیں نا، پہلی بات تو ایک اور واضح ہے، یہ اگر کسی کے دل میں خیال ہے نا کہ یہ قربانیاں یہ ضائع ہو جائیں گا، یہ ہو جائے گا، ایک بات مت بھولیں، یہ پاکستان کے 19.5 کروڑ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اس کے بغیر یہ ساری اچیومنٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ کے پیچھے وہ لوگ ہیں، آپ کو سپورٹ کیا، اور آپ کو بھی جتنی اللہ نے عزت دی۔ آپ کو پتا ہے دھرنے میں کیا ہوتا تھا؟ یعنی کہ جب پی ٹی وی میں لوگ گھس گئے تو فوجی سامنے آیا تو اس کو کہا زندہ باد، اور پولیس والا آیا ایس ایس پی کو پھڑکا دیا۔ دیکھیں یہ ان باتوں کو بھی سمجھیں، بات صرف اتنی ہے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے بائی آپشن وہاں پر گئے ہیں اور آپ کو یہ کام کرنا، آپ اچھے طریقے سے کریں، بڑی اچھی بات ہے۔ تصویریں بھی تو آپ کی لگ رہی ہیں نا۔ کیا آپ اس حکومت سے کوئی بہتری کی امید کر سکتے ہیں یا آپ کے خیال میں نون لیگ کے حوالے سے یہ بہترین پرفارمنس؟ نہیں بالکل نہیں، کس نے کہا ان کے لحاظ سے؟ نہیں بالکل نہیں، دیکھیں بالکل نہیں ہے، نہ ان کی نہ پیپل ہمارا تو دیکھیں آئسولیشن میں نہ دیکھیں آپ، بلکہ آپ کمپیریٹیولی دیکھیں۔ نہیں ٹھیک ہے، آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے۔ نہیں ہم کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہونا چاہیے، بہت اچھا، ان کو مزید بہت اچھا کام کرنا چاہیے، بہت ہی اچھا آئیڈیل سچویشن پہ لے کے جائیں، جن لوگوں کو مثالیں دیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ان سسٹم کو مضبوط کریں، اس کو چلنے دیں۔ سر لاسٹ میں سنگین جرائم کو چھوڑ دیں، سیلاب فلڈز کو آپ چھوڑ دیں، یہ آپ کو یاد ہے نا لاہور میں بھی 4 منزلہ عمارت گری تو اس میں بھی فوج کی ضرورت پڑ گئی ملبہ اٹھانے کی اور لاشیں نکالنے کی، تو یہ جو اربوں روپے کے فنڈز جن اداروں کو دے رہے ہیں انصار عباسی صاحب، وہ کہاں پر ہیں؟ اور جب یہ نہیں نظر آئے گا تو گورننس کے سوالات تو اٹھیں گے۔ دیکھیں بالکل یہ انسٹیٹیوشنز بننے چاہیے جو نہیں بن رہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں ہمارا کام ہے کہ ہم گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالیں اور یہ انسٹیٹیوشن بنوائیں، لیکن دیکھیں ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اگر حکومت کام نہیں کر رہی تو ہم ملٹری کو کہیں کہ آپ یہاں پہ آ جائیں اور آپ سب کچھ سنبھالیں۔ یہ ملٹری کے ساتھ دشمنی ہے، یہ اس ملک کے ساتھ دشمنی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں پریشر، اور میں ایک اور بتاؤں، ملٹری یہ بالکل نہیں کہہ رہی نہ ملٹری۔ دیکھیں پچھلے 7 سال سے آپ بتا دیں کتنی ملٹری انٹرونشن ہوئی۔ پچھلی حکومت میں جو لائرز موومنٹ تھی اس کو کس نے ڈیفیوز کروایا؟ بہت اچھا کیا۔ پچھلی حکومت میں ایک منٹ میمو اسکینڈل تھا، اس میں سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا؟ بالکل صحیح۔ اس حکومت میں دھرنا تھا، آرمی چیف کا کیا رول رہا؟ اب بھی آپ کہتے ہیں کچھ اور بھی رول تھا نا، آرمی چیف کا اچھا رول تھا، وہ جس کا ایک منٹ ہم آرمی چیف سے اس لیے کنسرنڈ ہیں، وہ جس کا اگر کوئی رول تھا تو وہ ان کے بھی باس صرف ایک بات نے ڈیفیوز کروایا، لیکن جن کا رول وہ یا پہلے ابھی انہوں نے کرپشن کی بات کی، $13 ارب کی کرپشن صرف اسٹاک ایکسچینج میں مشرف کے ساتھ دور میں، کیا کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کو کر دینا ہے؟ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے، ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ، اپنے ملک کا خیال رکھیے، پارس جہاں سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔